أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम अपनी वीकली क्लास आसान दरसे कुरान के सिलसिले में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 57 से लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। इन आयत को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे इन आयत की बैकग्राउंड शेयर करना चाहूंगी। जब फिरौन और उसका लश्कर बनी इसराइल के सामने अल्लाह ताला ने उन्हें गर्क कर दिया, डूब गए, तो उसके बाद ये जो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, इसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला सूरह माइदा में भी आएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी इस कौम के साथ वादी सीना में पहुंचे। ये उस वक्त लाखों की तादाद में थे, मुख्तलिफ इनकी तादाद बताई जाती है। तो अब वहां पर जैसा कि मैं पीछे भी जिक्र करती रही कि अल्लाह ताला इन लोगों को यहाँ पर जो मुखातिब हैं वो उन बनी इसराइल, उन यहूद से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, और लेकिन उन्हें उनके आबाओ अजदाद और पिछले जो बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के एहसानात, नेमतें, फजल थे, वो सब जो फेवर्स अल्लाह ताला उन्हें देते रहे, उसका जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और ये जो इतना बड़ा एक उनको फेवर दी गई, उन पे एहसान किया गया कि इन्हें फिरौन की गुलामी से निजात मिली, तो ये जो कुछ भी इनके साथ ये हुआ और अब आगे होगा, जितनी भी फेवर्स दी गई, उनका एक मकसद था। याद रखिए, दुनिया में इंसान एक मकसद के लिए भेजा गया है। उस मकसद के लिए उसको बहुत कुछ फेवर्स अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं। जब तक वो अपने मकसद को पूरा करता है, उस रास्ते पे लगा रहता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, अपना वक्त, अपनी एनर्जी उस मकसद के लिए जो अल्लाह ताला ने उसे दिया है लगाता है, तब तक उसे अल्लाह ताला की मदद खास तौर पर आती रहेगी, मिलती रहेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो ये जो सब कुछ उनको इतना कुछ, अभी आप देखेंगे कि क्या क्या फेवर्स दी गई। असल उनसे काम लेना था। क्या काम लेना था? दीन का काम लेना था। उन्हें उस वक्त के जितने लोग थे दुनिया में, उन लोगों तक, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने चुना कि वो बनी इसराइल अल्लाह ताला का पैगाम लेकर ये तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाए। ये असल इनका काम था और मकसद था। लेकिन इनके अकायद में खराबी पैदा हो गई, इनकी सोच में खराबी पैदा हो गई, और इतने गलत अकायद, बिल्कुल आप जब इनके अकायद हम पीछे से देखते आ रहे हैं, तो यूं लगता है कि अगर आप बनी इसराइल के लफ्ज पर हाथ रख दें, ऐसा लगेगा आज की उम्मत मुस्लिमा का हाल है। उसी तरह हमारे भी अकायद। तो असल मकसद से इनकी तवज्जो हट गई। और वैसे भी फिरौन की गुलामी में इतना अरसा ये लोग रहे थे कि इनके अंदर एक लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब खत्म हो गया। कुछ भी नहीं था। एक जो करेक्टर होता है एक इंसान का, एक कौम का, कुछ भी नहीं। अब आज इन आयत में भी हम देखेंगे कि इनको क्या फेवर्स मिली, क्या इनको मकसद दिया गया, एक गोल क्या था, लेकिन किस तरह ये हर दफा अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे, अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों की नाफरमानी, गुस्ताखी, और इवन उनको कत्ल करने से भी बाज नहीं आए। और खुद को हमेशा से इन्होंने
अल्लाह ताला का महबूब, चहीते, फेवरेट और अंबिया की औलाद समझते रहे। और कुरान मजीद में इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये समझते थे कि हम तो जहन्नम हमारे लिए नहीं बनाई गई, हम तो उसमें जाएंगे ही नहीं। और अगर जाना भी पड़ा, जिसकी डिटेल पीछे मैंने शेयर की थी, तो चंद दिन, वो कितने दिन है ये हम पीछे डिस्कस कर आए हैं, किस तरह ये सोचते थे। आज हम भी ऐसा ही सोचते हैं। हम में से बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि चूंकि हम कलिमा गो है, तो अब आग हमें नहीं छुएगी, हम जन्नत में ही जाएंगे, चाहे जल्दी जाएं चाहे थोड़ा लेट जाएं, चाहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे। और लेकिन जाना है हमने, और जरूर जाना है, और बस जन्नत ही हमारे लिए, जहन्नम का सोचते भी नहीं है। तो ये बिल्कुल आप देखें उन्हीं के फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं। अच्छा चलें, आज की मैं आयत की तरफ आती हूँ। तो अब असल में इनसे काम लेना था दीन का, अल्लाह ताला का मैसेज इन्होंने पहुंचाना था। और इस सिलसिले में इनको आप आगे चलते जाएंगे, आपको मुख्तलिफ सूरतों में बहुत जिक्र मिलेगा। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम का और उनकी वाकयात का जिक्र आपको मिलता है। तो ये थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन असल में जिस तरतीब से अभी फिलहाल हम चल रहे हैं यही है। वादी सीना में पहुंचे, लाखों की तादाद में थे। अब यहाँ से प्लान ये था, जो अल्लाह ताला का हुक्म था, कि ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुल्क शाम जाएं, जहां से कभी जो कभी इनका हुआ करता था, तो वहां पर जाएं और वहां पर अब इनकी जगह जो लोग रह रहे हैं उनसे लड़ें, उन्हें निकालें और वहां रहें, हुकूमत करें और अल्लाह ताला का मैसेज अल्लाह ताला की जमीन पर फैलाएं। ये बात, ये कमिटमेंट हुई थी। ठीक है, ये वादा किया गया था, इनसे लिया भी गया था। लेकिन इन्होंने क्या कहा, कुरान मजीद में जिक्र है कि मूसा, वहां तो बहुत जाबिर किस्म के लोग रहते हैं, हम तो उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, और अगर ये इतना ही जरूरी है हमला करना, तो तुम और तुम्हारा रब जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहाँ ही बैठे हैं। यही अल्फाज इन्होंने कुरान मजीद में हमें इनके बारे में मिलते हैं। ठीक है, और इस इनके अंदर एक बुजदली भी आ गई थी, जो कि इतने अरसा फिरौन की गुलामी की वजह से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात थी। तो ये इन्होंने अब जो जिहाद से इनकार किया, तो इनको अल्लाह ताला ने, अब ये जो मुल्क शाम को फतह करना था, वो 40 साल लेट हो गया। उसके बाद फिर कैसे हुआ उसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके सामने, आप कुरान मजीद से जुड़े रहें। सारे वाकयात चाहे सीक्वेंस के साथ नहीं भी आएंगे, एट द एंड सारा सीक्वेंस इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी। अब ये 40 साल में क्या हिकमत थी अल्लाह ताला की, इसमें एक पूरी नस्ल, जो ये बुजदिल नस्ल थी, जिनमें ना ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी और ना ही कोई डिसीजन लेने की पावर रह गई थी, और बस दुनिया के मजे इन्हें चाहिए थे कि अभी अभी तो आजाद हुए, मकसद तो वो साइड पे, और बस इन्हें था कि कुछ खाने पीने को मिल जाए, कोई मजे मजे के खाने, कुछ ये हो जाए कुछ वो हो जाए। तो ये किसी और ही पैटर्न पे चल पड़े, किसी और ही ट्रैक पे चल पड़े। वो असल मकसद इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया। अब वो 40 साल में फिर इनकी ये सारी नस्ल, एक जाहिर एक 40 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, उसमें जो पिछली नस्ल होती है, जो यंग भी हैं फर्ज करें, उनमें से फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, और नई नस्ल है वो यंग हो जाती है। तो फिर नई नस्ल ऐसी तैयार हुई, फिर उनसे ही वो काम लिया गया। ये जिक्र फिर बाद में आएगा इंशाल्लाह ताला। अब ये इस दौरान इनको जो वादी सीना में इतना लंबा अरसा रहना पड़ा, तो वहां फिर अल्लाह ताला ने, आप देखिए अल्लाह ताला ने इन्हें कितनी फेवर्स देते थे। इनकी नाफरमानियों, गुस्ताखियों के बावजूद, इनके गलत अकायद के बावजूद क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, जो हम पीछे से देखते आ रहे हैं, और अभी आगे भी बहुत जिक्र आएगा। अल्लाह ताला ने इनका कहाँ कहाँ नहीं ख्याल रखा। अब यहाँ पर इनकी खुराक का ख्याल रखा गया, इनके पानी का ख्याल रखा गया। अब ये सारी इन आयत में इसकी तफसील आएगी, जिसे हम मनो सलवा बोलते हैं, मन और सलवा, वो आज देखेंगे कि इन्हें अता किया। बाज कहते हैं कि वो धनिये के बीज जैसी चीज होती थी, रात को ओस की शक्ल में उतरती थी, और जो सलवा थे वो बटेर की किस्म के परिंदे होते थे, और बिल्कुल इनके पास आकर बैठ जाते थे, रिजिस्ट नहीं करते थे, ये आराम से उन्हें हासिल करके जैसे दिल चाहता पकाकर खाते। तो और एक परफेक्ट डाइट थी।
صحرا میں رہتے ہوئے اتنی پرفیکٹ ڈائٹ، انسان کو جو بھی پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، جو کچھ بھی چاہیے ایک ہیلدی لائف کے لیے، ایک پرپز فل لائف کے لیے، وہ سب کچھ انہیں دیا گیا کہ یہاں پر بھی اپنا جو وقت ہے وہ یہ کھانا کھانے اور یہ زبان کی لذتوں میں ضائع نہ کرے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ بھی انہی کے ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سب نعمتیں اس لیے دی کہ وہ اپنا وقت کسی اچھی چیز پر لگائیں، علم حاصل کریں اور آگے پہنچ جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ ہم بھی زبان کی لذتوں کے اتنے غلام ہو چکے ہیں۔ ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، یا تو ہمیں کھانے کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری ڈسکشن ہمارے گھروں میں کتنی ہوتی ہے، سب سے زیادہ میرے خیال میں یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ آج کیا پکایا جائے، اور یا پھر کل کیا پکایا جائے، ناشتے میں کیا ہو، کھانے میں کیا ہو، رات میں کیا ہو، اور موسم اچھا ہو گیا ہے تو کیا پکائیں، بارش ہو گئی ہے تو کیا پکائیں، گرمی ہے تو کیا پکائیں، سردی ہے تو کیا پکائیں، عید ہے تو کیا پکائیں، اور سب سے بڑھ کے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں کیا پکایا جائے، سحری میں اور افطاری میں۔ اور آ، جو سارا سال آپ ریسیپی ٹرائی جو کرنے کا ٹائم آپ کو مل سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں، جو کہ نہ جانے ہم بھول گئے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا، اسے ہم نے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس میں ہم وہ مقصد چھوڑ کے، اپنا تزکیہ کرنا چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے پچھلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگے، کوئی اتنا بابرکت مہینہ، اس کا تو ایک لمحہ بھی نہیں ضائع ہونے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرنی چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش، معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن ہم وہ نئی ریسیپی ٹرائی کرنی ہوتی ہے، ہم اتنے گھنٹے پہلے کچن میں پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ خواتین مجبور بھی ہوتی ہیں، فیملی پریشر بھی ہوتے ہیں کہ انہیں یہ چیز ملے گی تو ہی افطاری ہوگی، تو ہی مزہ آئے گا، ورنہ روزہ نہیں ہے۔ لوگوں کے نزدیک روزہ پراپر سحری نہ کی جائے، پراپر افطاری نہ کی جائے تو وہ ان کو مزہ نہیں آتا۔ دیکھیں، یہ مزہ لینے کی، یہ سحری افطاریوں کے مزے، تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ایک سکینت طاری ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ رمضان میں ہر چیز مزہ دے رہی ہوتی ہے آپ کو، اگر آپ اپنی حدوں میں رہ کر آپ ان کو استعمال کریں۔ لیکن ہم اپنا وقت نہ جانے کن کن باتوں اور چیزوں پر ضائع کرتے۔ چلیے، رمضان کا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ہم اپنے اسپیشل لیکچر میں روبینہ جمشید صاحبہ بھی آپ سے شیئر کریں گی کہ کس طرح ہم اپنا وقت پرپز فل بنائیں، با مقصد بنائیں، صبح سے لے کے رات تک ہماری سحریاں، ہماری افطاریاں کتنی بامقصد ہونی چاہیے۔ سارا دن کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم اذکار کر سکتے ہیں، آپ کچھ قرآن مجید کا پورشن حفظ کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے کچھ اس کا حصہ سمجھ سکتے ہیں، چاہے ایک سورت آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، آپ انہیں وقت دیں، انہیں لے کر بیٹھیں، کچھ انہیں قرآن مجید سے جوڑیں، کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائیں، سکھائیں، کوئی بک فکس کر لیں اس مہینے کے لیے، خود دیکھیں، خود اپنے بچوں کو، نہیں تو آپ اوروں کے بچوں کو، محلے کے بچوں کو آپ لے کر بیٹھیں۔ آپ اس مہینے میں کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کتنے گھنٹے کچن میں گزرتے ہیں۔ کیا ہمیں امہات المومنین کے طرز عمل سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کچن میں اتنا ٹائم گزارا کرتی تھی؟ دیکھیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان میں اویلیبل نہیں تھا، تو کیا انہیں اویلیبل ہو نہیں سکتا تھا؟ سب کچھ اویلیبل ہو سکتا تھا، لیکن مقصد یہ نہیں تھا نا، مقصد کچھ اور تھا۔ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اندھوں بہروں کی طرح جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری سوچ اتنی محدود ہوتی ہے، ہمیں بس کوئی اچھا سا گھر مل جائے، لباس مل جائے، کھانے کو ہمیں جو ہم چاہتے ہیں صبح دوپہر شام بدل بدل کے کھانے مل جائیں، اور گھومنے پھرنے کے لیے اور شاپنگ کے لیے پیسہ ہو اور گاڑی ہو، تو یہ ہمیں لگے گا کہ کتنی مہربانی ہے اللہ کی ہم پہ، کتنا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر، کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے خوش نصیبی کے معیار بدل دیے ہیں۔ کیا یہ ہے خوش نصیبی؟
اگر یہ خوش نصیبی تھی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس خوش نصیبی کی بارش کیوں نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، انہیں استعمال کریں، لوگوں کو بھی ان سے فائدہ پہنچائیں، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ کوئی مقصد پتہ ہی نہیں ہمیں، نہ یاد ہے، بس صبح اٹھے اور رات کو سو گئے، بیچ میں دن ضائع کر دیا۔ اور اب زبان کی لذتوں کی بات ہو رہی، میں اپنے ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں۔ زبان کی لذتیں ہمیں کھانے کی صورت میں بھی چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں صبح دوپہر شام رنگ برنگے کھانے چاہیے ہوتے ہیں، اور ڈسکشن ہماری کھانے پہ بہت زیادہ گھروں میں ڈسکشن ہوتی ہے، کتنا ٹائم ہم اس پر لگاتے ہیں۔ اور اگر آپ پیچھے اسٹڈی کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو، دیکھیے ہم 100% ان کی طرح نہیں ہو سکتے اس معاملے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا اتنا بڑا مقصد تھا کہ اس میں کھانے پینے جیسی چیز کی جگہ نہیں تھی۔ وہ چند کھجوریں کھا کر تو وہ جہاد پہ بھی نکل جاتے تھے اور کر لیتے تھے، سفر بڑے لمبے لمبے کر لیتے تھے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں۔ لیکن یہ کیا کہ سارا دن کھانا کھانا کھانا، اور خاتون وہ سمجھدار سمجھی جاتی ہے جو کچن میں اپنی جوانی اور زندگی، میرے نزدیک تو ٹھیک ہے ایک حد تک شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کی پسند کے کھانے، بچوں کی پسند کے کھانے ضرور ٹائم دیں، ضرور دیں، لیکن اس سے ضرورت سے زیادہ وقت اگر کوئی کچن میں گزارتی ہیں تو یہ وقت کا یہ ضیاع ہے، یہ برباد ہے وقت۔ ٹھیک ہے، تو پھر زبان کی لذتوں میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، ہمیں باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہمیں اتنی لت پڑ چکی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھے بات کرنی ہے، مجھے کوئی انسان چاہیے، میں کبھی کسی کو فون گھماؤں گی، کبھی میں کسی کو کال کروں گی اور اس سے اس کے حالات، اس کے سسرال کے، اپنے سسرال کی غیبتیں، یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہے، فیشن میں کیا ہے، فلم انڈسٹری میں کیا ہے، بالکل وہ باتیں جن کا نہ میرے دین سے کوئی تعلق ہے نہ میری دنیا سے، نہ میرے دین سنور رہا ہے نہ میری دنیا، نہ میری دنیا سنور رہی ہے نہ میری آخرت، ان پر وقت ضائع۔ پھر ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ بات بات پہ پھر لوگوں کو ہم ڈسکس ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی شکل، کبھی کسی کا لباس، کبھی کسی کا کریکٹر، کبھی کسی کا کچھ، کبھی ریومرز جو افواہیں پھیل رہی ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کو اس طرح ڈسکس کریں، اس کے سکینڈلز ہیں، اس کی ریومرز ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کیا اس سے لینا دینا؟ لیکن بات یہ کہ ہمارا مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، بس اگر زیادہ سے زیادہ کچھ پڑھ لیا ہے اور شادی ہو گئی ہے تو وہ تو ہونی تھی، اور ہسبینڈ تو ہم ویسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اسے، وہ تو ملنا ہی تھا، یہی اسی نے مجھے مل جانا تھا، اور اس کی کوئی قدر نہیں زندگی میں، کیوں مل جانا تھا اس نے آپ کو؟ لیکن ہم نے شوہروں کا یہی سمجھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، میں نے جوان ہونا تھا، اور میں تو تھی اتنی حسین اور اتنی سلیقے والی، اور خاندان میں تو میرے اتنے رشتے تھے اور فلاں اور یہ اور وہ، آخر میں یہ میرے پلے پڑا۔ اور کبھی سوچا کہ ہم بھی تو کسی کے پلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں بھی تو نہ جانے کس کس طرح برداشت کر رہا ہے، ہمارے نخرے ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہم نے احسان کیا ہے، کبھی ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں۔ دیکھیے میں ہمیشہ ایک ٹاپک کے انڈر بات کروں گی، جب کبھی آپ خواتین کی فیور کی بات کروں گی، میں ضرور کرتی ہوں اور میں کرتی رہوں گی، لیکن چونکہ میرا مخاطب مرد حضرات نہیں ہوتے ہیں تو اب میں ان کو تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ کہاں کہاں پر غلطیاں کر رہے ہیں، کہاں کہاں پر وہ اپنی بیوی اور بچوں یا اپنی والدین کو وہ نگلیکٹ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور کن برائیوں کا وہ شکار ہو رہے ہیں۔ میری مخاطب تو آپ میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، میں تو آپ کو ہی بتا سکتی ہوں نا کہ میں اور آپ کہاں کہاں غلط ہیں۔ آج کی بہن، آج کی بیٹی اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی ہیں، اتنی ناقدری شوہر کی، اسے کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جو دین نے عورت کو عزت دی ہے، جو مجھے عزت میرے گھر سے، سسرال سے، میرے شوہر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے دین مجھے دیتا ہے نا، وہ کسی اور جگہ پہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ برابری کا یہ جو نعرہ ہے یہ بالکل ٹوٹلی رانگ ہے، دین نے آپ کو مردوں سے بعض جگہوں پر زیادہ فوقیت دی ہے، آپ اس میں کہہ رہی ہیں کہ اس میں بھی مجھے برابر کر دیا جائے، جبکہ آپ کو دین اوپر رکھ رہا ہے۔ آپ کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ حیا میں ہے، وفاداری میں ہے، کس چیز میں ہے؟
وہ کچھ ہمیں اس کا اندازہ نہیں، بس ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں دنیا کی ڈگری حاصل کر کے تو ہم لوگوں پہ احسان کرتے ہیں. سب سے پہلا احسان ہم شوہر پہ کرتے ہیں. تم سے میں نے شادی کر لی، پھر ایک دو بچے پیدا کر کے، تو وہ بھی شوہر پہ احسان ہوتا ہے، پھر بچوں پہ بھی احسان ہوتا ہے. انہیں وقت دینا بچوں کو، وہ ہماری پرائیورٹی میں ہوتا ہی نہیں ہے. میں میرا کیریئر، میرا پروفیشن، میرا ہابی، میرا شوق. دیکھیں یہ سب چیزیں آپ بالکل ان کو ساتھ لے کر چل سکتی ہیں اور بہت سمجھداری سے لے کر چل سکتی ہیں. سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو یہ دیکھے کہ اس وقت وقت کی ضرورت کیا ہے. آج اگر میرے بچے چھوٹے ہیں تو آج انہیں میری ضرورت ہے. آج میرے وقت پہ سب سے زیادہ حق آج میرے شوہر کا ہے، میرے بچوں کا ہے. اگر کوئی بغیر ضرورت کے صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بچوں کو اور شوہر کو نگلیکٹ کرتی ہیں، میں نے ایسی خواتین کو بڑھاپے میں نے انتہائی ڈپریشن اور ریگریٹس کا شکار دیکھا ہے. ایسا پچھتاوا دیکھا ہے کہ جو جان لیوا. تو سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو وقت کے تقاضے کے مطابق اس وقت مجھے کیا کام پہلے کرنا ہے، کیا بعد میں کرنا ہے. میں اپنے شوق، اپنے کیریئر میں کچھ سال ڈیلے کر سکتی ہوں، لیکن بچوں کو یہ ٹائم جب میری ضرورت ہے یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اور عورت اپنے آپ کو کبھی معاف بھی نہیں کرتی بعد میں. چاہے میں اوپر زبان سے کہتی رہوں کوئی بات نہیں، یہ جو ہو رہا ہے یہ ضروری تھا، ٹھیک ہے، بچوں کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں، بچے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کچھ بھی ہیلے کر لیں. جو دین کا پیٹرن ہے اسے نہ میں بدل سکتی ہوں نہ آپ. بچوں کی تربیت ماں کا فرض ہے اور رہے گا. کم از کم شروع کے 5-7 سال آپ کو بچوں کو خوب ٹائم دینا چاہیے. وہ بچہ جسے اس کی ماں سے ایک اچھا ہیلدی ٹائم ملتا ہے، وہ سوسائٹی کے لیے ایک فائدے مند انسان، ایک مطمئن بچہ، مطمئن انسان بن کے نکلتا ہے. وہ بچہ جسے پیرنٹ سے ٹائم اور توجہ نہیں ملی، اس کی وہ کمی ساری زندگی اسے بھی بے چین رکھتی ہے اور اس سے جڑے ہوئے اور رشتوں کو بھی بے چین رکھتی ہے. بچے کی تربیت ماں نے ہی کرنی ہے. میں اور آپ یہ بچوں کو قاری صاحب رکھوا کے، بچوں کو سکول میں 2.5 سال کا بچہ سکول میں بھیج کے قاری صاحب رکھوا کر اپنی ذمہ داری سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو زندگی کا جو گول ہے، دیکھیں مقصد آپ کا قرآن مجید سے آپ جڑیں گے تو آپ کو اپنے مقصد خود ہی سمجھ آ جائیں گے کہ وقت کے لحاظ سے کیا کیا مقصد ہوں گے آپ کے. تو ایک عورت کا شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کو اور بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے. مجبوریاں ہوتی ہیں، میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہی. جن بیٹیوں کی، بہنوں کی مجبوریاں ہیں وہ بالکل وہ جو کر رہی ہیں. بہت ساری عورتیں ہیں جو گھر پہ رکنا چاہتی ہیں، بچوں کو ٹائم دینا چاہتی ہیں، لیکن مجبوریوں کی وجہ سے نہیں دے سکتی. وہ میری مخاطب نہیں ہے. میں ان سے مخاطب ہوں جو شوق سے، جو پاگل ہو رہی ہیں اپنے کیریئر اور پروفیشن کے پیچھے. آپ کر لیں گے، آپ بالکل آپ پالیں گے وہ چیز جو آپ کو چاہیے، لیکن یہ جو آپ کھونے جا رہی ہیں جس کا پچھتاوا ساری زندگی رہے گا. اور یہ بچے آج اگر ان کو دین سے جوڑیں گی تو کل ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی، خوف، محبت پیدا ہوگی تو آپ کے پاس بیٹھیں گے، ورنہ یہ آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، یہ آپ کو ٹائم نہیں دیں گے. تو آج جو ماں بچے کو ٹائم نہیں دے رہی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پیدا نہیں کر رہی، اپنی ہسٹری انہیں نہیں بتا رہی. وہ کل کیسے ایکسپیکٹ، آج وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہے، ٹائم لگا رہی ہے کئی کئی گھنٹے، اور باہر کی آپ دوستیاں نبھا رہے ہیں، لیکن آپ ہسبینڈ کو نگلیکٹ کر رہی ہیں، بچوں کو نگلیکٹ کر رہی ہیں. آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ فیوچر میں یہی بچے آپ کو اس طرح ٹائم دیں گے؟ بچے تو آپ چاہے ٹائم پورا دے بھی دیں، اس کے باوجود ظاہر ہے ان کا بھی ایک فیز ہوتا ہے جب وہ ینگ ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی اسکول، کالج، کیریئر، شادی، بچے. وہ اس طرح تو ویسے بھی ٹائم نہیں دے سکتے، لیکن جن میں یہ آپ نے محبت رکھی ہوگی، ڈالی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، دین کی، وہ پھر بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ اپنے فرض کو سمجھیے. شوہروں کو تو بالکل ان کا کوئی کام کرنا اتنا معیوب سمجھنے لگی ہیں بیٹیاں. تو اس رشتے کی چونکہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہمیں کس طرح پتا چلتا ہے کہ شوہر کا کیا درجہ ہے اور کیوں ہے. ہم لوگ فوراً
اسے اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور برابری پر آ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ عورت کا کیوں، مرد کا کیوں؟ بھی آپ کبھی سمجھیے تو صحیح، عورت کا کیوں ہے ایسے اور مرد کا کیوں ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں؟ قرآن مجید خود پڑھیے، خود جانیے. جب آپ قرآن مجید کو سمجھیں گی نا، آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتنی، جہاں کبھی آپ کو ایک خوف بھی محسوس ہوگا، تقویٰ بھی، وہاں محبت بھی محسوس ہوگی. کس طرح آپ کو حقوق دیے ہیں، کس طرح آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے، کتنی شان سے رکھا ہے آپ کو. تو وہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو اتنی محبت اور شان اور عزت سے رکھ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہونے دیں گے؟ وہ ناانصافی ہونے دیں گے؟ آپ صرف ایک آیت کو پڑھتی ہیں، نہ اس کا پچھلا حصہ پتا ہوتا ہے، نہ اس کا اگلا حصہ پتا ہوتا ہے، اور کہیں سے صرف خود ہی پڑھ لیا، نہ سمجھا، اور بدگمانی کا شکار ہو گئے. دین تو عورت کو وہ درجہ نہیں دیتا. پھر اس کی وجہ جانیے، اس کے دلائل سمجھیے، اسے اچھی طرح جانیے. آپ نے جانا ہی نہیں قرآن مجید کو، نہ اس کتاب کو جانا، نہ ہی یہ کس کی، یہ کلام کس کا ہے، نہ ہی اسے جانا. اگر آپ تھوڑا سا بھی اسے جان لیں گے تو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. جو کرتے ہیں نا ہم کرتے ہیں. غلطیاں ہمارے اندر ہیں، کمیاں ہمارے اندر ہیں، کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، غفلتیں ہمارے اندر ہیں. تو اپنے مقصد کو سمجھیے. یہ زبان کی لذتیں انہیں سائڈ پہ کیجیے، ایک حد تک ٹائم دیجیے، بالکل دیجیے. شوہر کو جب شوہر گھر پہ آئے تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑ دیں. جب وہ گھر میں داخل ہو، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں آپ چھوڑ دیں. اس وقت آپ نے چاہے دین کا کام کر رہی ہیں چاہے دنیا کا، انہیں ویلکم کریں، انہیں بہت پیار سے مسکرا کر ویلکم کریں. کوئی سامان اٹھایا ان کے ہاتھ سے لیں، انہیں چائے پانی پوچھیں، کھانے کا ٹائم ہے کھانا پوچھیں، ان کے پاس بیٹھیں. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ سارا دن کتنی مشکل میں گزار کر آتے ہیں. شاید کوئی 1% ہوں گے کہ جن کا کام وہ کہہ سکیں جی بہت مزے میں ہے، بہت آسان ہے. میں نے ایسے مرد نہیں دیکھے جو میری فیملی میں ہیں، جنہیں میں آبزرو کرتی ہوں، جو میری نظر سے گزرتے ہیں. سارا دن کتنے پریشر ہوتے ہیں ان پر. اور اگر گھر کا ماحول بھی ہم ویسے ہی بنا دیں جیسا کہ آفس کا ہے، تو پھر وہ تو گھر، وہ بےچارے. اور میں نے ایسے مرد دیکھے ہیں، میرے اپنے بھائی کے دوست میرے بھائی کے پاس آ کر بیٹھ رہتے تھے. 9 to 5 جاب کی، اس کے بعد کہ گھر میں نہیں جا رہا، میں تمہارے پاس ہی یہاں پہ شام گزاروں گا، رات کو سونے گھر جاؤں گا. وہاں پر امی اور میری بیوی کی لڑائی، اور وہ میرے سر میں درد ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے جو میں آبزرو کیا ہے میں وہ بتا رہی ہوں. میں کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی ہوں. وہ کدھر جائے، وہ بیچارہ مرد کدھر جائے؟ وہاں پر سارا دن نوکری میں کھپے، محنت کرے، اور گھر آ کر بیوی کے نخرے اور موڈ. ہاں میں مانتی ہوں کمبائن فیملی سسٹم کے بہت ایشوز ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکسٹ منتھ ہمارا ایک خاص اسپیشل لیکچر ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ ہم کمبائن فیملی سسٹم کے گلے شکوے کرنا چھوڑ کر ہم اس کو کس طرح، اس میں ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ مند بنا سکتے ہیں. جو ہماری صلاحیتیں ہیں ہم ان کو بھی کس طرح، جو سکلز ہیں وہ بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ان کے ساتھ بھی کول رہ سکتے ہیں. کوشش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن ہم کس طرح کر سکتے ہیں. دیکھیں حالات کا رونا رونے کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو اگر سسرال والوں نے دکھی کیا ہوا ہے تو اس بیچارے شوہر وہ کیا کرے؟ وہ ادھر سے بھی سنے، آپ کی طرف سے بھی سنے، آفس سے بھی سنے، وہ کدھر جائے؟ تو یہ ان سب چیزوں میں ایک عورت ہے جو اچھا رول پلے کر سکتی ہے. اگر آپ کی ساس اس چیز کو نہیں سمجھ رہی، شاید وہ قرآن مجید سے نہیں جڑی ہوں گی. آپ تو جڑی ہیں نا. آپ نے ایک اچھی عورت بننا ہے، ایک اچھی بیوی بننا ہے، ایک اچھی ماں بننا ہے، اور کل ایک اچھی ساس بھی بننا ہے. معاشرے کے لیے بھی ایک اچھی آپ نے انسان بننا ہے. آپ نے ایک اچھی مسلمان خاتون بننا ہے، پورے کائنات کو فائدہ پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ قرآن مجید سے جڑیے، آپ کو خود ہی راستے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب آپ جڑیں گے، آپ کو کوئی مقصد ملے گا، تو آپ کو یہ بہت ساری غیر ضروری باتیں، غیر ضروری لوگ آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. زبان کی لذتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو بات بات پہ کھانے کی بات کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس مناسب سے جتنا ہے وہ کھانا کھایا، پکایا، سرو کیا، اور پھر اپنے گول کی طرف چل پڑیں گے. اور زبان کی یہ جو باتیں ہیں، کبھی غیبتیں، کبھی کسی کو کرٹیسزم،
فون پہ لمبی لمبی کال، یہ سب آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہے گا ان چیزوں کا. تو زندگی با مقصد بنائیے. تو یہ زبان کی لذتیں آج دیکھیے گا آپ کو بنی اسرائیل میں نظر آئیں گی، جو کہ امت مسلمہ میں بھی ہیں. ہمارے صبح شام اسی طرح گزر رہے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. میں اب بہت سمپل ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی، بیک گراؤنڈ بتا دی. بس اب آپ سنتے جائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اس کو سمجھتی جائیں گی. آیت نمبر 57 سورۃ البقرہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر یعنی یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. کون سے بنی اسرائیل؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے. انہیں ان کے آباء و اجداد جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. اب دیکھیں کہ اتنا لمبا عرصہ صحرا میں رہے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ رکھا. بادل ہر وقت سایہ رکھتے تھے. اور ساتھ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا، جس کی ڈیٹیل میں نے ابھی آپ سے شیئر کی. کتنی پرفیکٹ ڈائٹ تھی، کتنے آرام سے مل جاتی تھی، اور فراغت تھی. کتنی محنت ہوتی ہے نا کسی چیز کو. آپ بیج بونے سے لے کر آپ یہ پورا پروسیس دیکھیں، کئی مہینے کا ہوتا ہے. بیج بویا، کس طرح وہ کسان کتنی محنت کر رہا ہے، کتنے مہینے، پھر اس کے بعد کس طرح وہ کٹائی ہوتی ہے، اور پھر یہ مارکیٹ میں چیزیں جاتی ہیں، وہاں سے ان کی کسی اور فارم میں آپ تک آتی ہیں، آپ بازار تک، مارکیٹ تک، منڈی تک، وہاں سے آپ پھر گھر لے کر آتے ہیں، پھر کس طرح ان کو آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہ من اور سلوا پکا پکا ان کے بنا بنایا ان کے پاس، جس طرح مرضی اسے یوز کریں. اور فری ٹائم کو چاہیے تھا کہ علم کے لیے سرو کرتے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور پھر اتنی ہیلدی ڈائٹ تھی، لیکن وہ انسان ہے نا، انسان ناشکری ہمیشہ کرتا ہے. اور ابھی یہاں پہ دیکھیے گا آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. تو انسان کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا. ایک چیز مل جائے مجھے وہ چاہیے، وہ مل جائے مجھے اب کچھ اور چاہیے، اور وہ ملے گی تو میں خوش ہوں گا، اور جب وہ مل جاتی ہے تو پھر بھی نہیں، اب مجھے وہ کچھ اور ملے گا تو میں خوش ہوں گا. اس سائیکالوجی کو زندگی سے ریموو کیجئے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان نعمتوں کو روز دیکھا کریں، اپنے آپ کو دیکھا کریں، اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو دیکھا کریں، اپنے رشتوں کو دیکھیں. یہ سب نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کریں، ان کو بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں خود بھی با مقصد بنیں اور انہیں بھی با مقصد بنائیں. کلو من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اب میں اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتی ہوں. ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، جو پاک چیزیں تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ. تو پاکیزہ چیزیں ہی کھانی چاہیے. اب یہ طیبات کا ٹاپک تھوڑا لمبا ہے، مختصر بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ درس ہے، اس میں میں لفظوں کو بہت زیادہ کھولتی نہیں ہوں، ان کی ڈیپتھ میں ایسے نہیں جاتی. تو طیب میں بس دو چیزیں یاد رکھ لیں کہ ایک تو وہ چیز حلال ہو، اس کا سورس بھی حلال ہو، اور وہ ہیلدی بھی ہو، اور صاف ستھری بھی ہو. ٹھیک ہے، صحت مند بھی ہو. یہ دونوں چیزیں پوری کر رہی ہو، حلال ہو اور آپ کے لیے صحت مند ہو، صاف ستھری ہو. تو پھر آپ اس کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، پہلے دیکھیں کیا حلال ہے. اور حلال میں وہ اللہ تعالیٰ نے بھی حلال کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ حلال کیا ہے. بڑا سمپل سا ہے، سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ کھاؤ سوائے وہ چار چیزیں بتا دی، یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے. تو زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، لیکن طیب میں وہ چیز بھی حلال ہو، اس کا سورس بھی حلال ہو. ایسا نہ ہو کہ حلال میں کھا رہی ہوں، میں چکن کھا رہی ہوں لیکن وہ حرام کی کمائی سے آ رہا ہے. نہیں، طیب میں چیز بھی حلال ہو، سورس بھی حلال ہو، پھر وہ صحت مند ہو، فائدہ مند ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے جنک فوڈ ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، ہم ایسے ہی کھاتے ہیں، اس میں کوئی کیلریز نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی انرجی نہیں. تو یہ چیزیں اس میں بہت ڈیٹیل ہے، بس فی الحال کے لیے اتنا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو اس لفظ کو کھولیں گے. وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ پہ کون ظلم کر سکتا ہے؟ کیا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. کیسے ظلم کیا انہوں نے؟ ناشکری کر کے، نا قدری کر کے. یاد رکھیے
کسی بھی نعمت کی جب انسان ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، فار گرانٹیڈ لیتا ہے، وہ نعمت اس سے لے لی جاتی ہے. کوئی بھی نعمت ہو، چاہے دین کی ہے چاہے دنیا کی ہے. اس دین کی نعمت کو بھی پکڑ لیجئے. اگر آپ کسی قرآن کلاس سے جڑ گئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. آپ اس نعمت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ جانے نہ دیں. بڑا آسانی سے یہ آپ ایک کلاس چھوڑیں گی، پھر دو چھوڑیں گی، پھر آہستہ آہستہ ہوگا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، پھر کر لوں گی، ابھی میں میری یہ مصروفیت، ابھی میری وہ مصروفیت. حالانکہ ہماری اس اکیڈمی میں ماشاءاللہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں ماشاءاللہ کورس کر رہی ہیں. ایون میری عزیز پرانی اسٹوڈنٹس میں سے جو کینسر کا شکار ہوئیں اور اس بیماری کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ لیتے ہوئے بھی لائیو کلاس نہیں چھوڑی انہوں نے. تو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا، جنہوں نے قدر کرنی ہوتی ہے نعمت کی، وہ کسی حد تک جا کے کرتے ہیں. اور جب آپ نعمت کی قدر کرتے ہیں تو آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، وہ آپ کو اور دیتے ہیں. آپ اپنی کوئی چیز دیکھ لیں. آپ کا اگر کوئی مہنگا جوڑا ہے، تھوڑا پرانا ہو گیا ہے یا تنگ ہو گیا ہے یا آپ دینا چاہ رہی ہیں، کیا آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دیں گی؟ آپ دیکھیں گی کہ میں کس کو دوں جو اس کا خیال رکھے میرے اس قیمتی جوڑے کا. آپ اپنا ایک پین جو مہنگا پین ہے وہ کسی ہر بچے کو نہیں دیں گی، یہ تو توڑ دیتا ہے، یہ تو خیال نہیں کرتا. آپ اسے دیں گی جو خیال سے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا اچھا استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی یہی ہے، جس میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. تو کوئی بھی نعمت ہے، اس کا شکر گزاری کا زبان سے بھی ادا کریں اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے بھی فائدہ مند، اس کو بندوں کو بھی فائدہ ہو، اور نیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں. جو بھی نعمت، کوئی بھی کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے وہ نعمتیں شیئر کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، علم بانٹیں. آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، کچھ ہے، آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، مشورہ اچھا دیتی ہیں، کوئی اسکل ہے، آپ آئیں، آپ لوگوں میں بانٹیں. آپ اس سے اپنا بزنس بھی کر سکتی ہیں، بیچ میں فی سبیل اللہ بھی پورشن رکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے، آپ گھر سے ہیں، کھاتی پیتی ہیں، آپ بیچ میں ایک یا دو بندوں کا رزق لگا دیں ڈیلی بیسس پہ. میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ فی سبیل اللہ دوں گی. وہ نعمتوں کا یہ شکر ادا، یہ اس طرح بھی ہوگا، صرف زبان سے نہیں. پھر وہ جو نعمتوں میں برکت آتی ہے نا، وہ صرف وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نعمتوں کی ناقدری نہ کیجیے، اور پلیز یہ اپنے شوہروں کی قدر کیجیے. یہ زندگی نا بڑی چھوٹی ہے. آپ کو یہ کہنے میں ہم کہتے ہیں نا چھوٹی ہے، قرآن مجید سے پتا چلتا ہے جب یہ اچانک سے موت آتی ہے اور جب ہم کھڑے ہوں گے یہ قیامت کے دن، تو یہ ڈائلاگ قرآن مجید میں لوگوں کے ڈائلاگز اللہ تعالیٰ نے ہم سے شیئر کیے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہم کتنے دن ٹھہرے ہیں وہاں پر. کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا چند دن، کوئی کہے گا ایک دن، کوئی کہے گا چند گھڑیاں. اس طرح فیلنگ آئے گی اس زندگی کی جو آج گزر نہیں رہی. تو یہ اچانک سے موت آنی ہے، سب ختم ہو جانا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کس نے ہم میں سے کون پہلے جاتا ہے. تو قدر کریں رشتوں کی، بعد میں صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں اور وہ اتنے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں. تو آج اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی. بچوں کو سب سے زیادہ جو ناقدری ہوتی ہے ہمارے ہاں بچوں کی، ان کو پیدا کر کے ہم وہ احسان کرتے ہیں. اپنے پاؤں کے نیچے جنت ان کو یہ تو بتا دیتے ہیں. کیسے ملی ہے وہ جنت؟ صرف 9 مہینے پیٹ میں رکھنے سے نہیں ملتی جنت. ماں بننا ہے، صرف اپنے بچوں کی ماں نہیں بننا، سب کی ماں بنے، سب کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے، دین سے جوڑیں، اللہ سے جوڑیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑیں. خود نہیں جانتی ان کے بارے میں، خود بھی پڑھیں، ساتھ خود پڑھیں، ساتھ بچوں کو پڑھائیں. اچھے مسلمان بنائیں، اس کائنات کے لیے فائدے مند انسان بنائیں. جو مومن ہوتا ہے نا، باعث خیر ہوتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. وہ راستے میں بھی گزر رہا ہے نا تو وہ خیر ہی بانٹتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نعمتوں کی قدر کریں، اس وقت کی قدر. یہ وقت انسان کیا ہے؟ انسان وقت کا نام ہے. تو وقت کی قدر کریں. یہ اب ایک ایک نعمت کا تو میں ذکر نہیں کر سکتی. آپ خود دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں. آپ کے پاس آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آپ کے پاس صحت ہے.
آج زندگی ہے، صحت ہے، آپ کیوں نہ اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبان سے ادا نہیں کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بھی فائدہ مند بنے، آپ دین سے جڑیں. دین سے تو سب کو جڑنا چاہیے. یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بس چند لوگوں نے علم حاصل کر لیا اور اب ان کی ذمہ داری ہے وہ آگے پہنچائیں. یہ حدیث مبارکہ ہے، بلغوا انی ولو آیہ. ٹھیک ہے، مجھ سے ایک آیت آگے پہنچاؤ، بلغوا انی لو آیت، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے آگے پہنچاؤ. تو آپ ایک آیت بھی سیکھیں گی، آج آپ اگر ایک بات سیکھتی ہیں وہ آگے پہنچائیں. تو یہ جو بھی سیکھیں گی ہم پہ سیکھنا بھی فرض ہے، یہ چھٹی نہیں ملے گی ہمیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جانوں گی نہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے ورنہ مجھے عمل کرنا پڑے گا، وہ تو لازم ہے، وہ تو فرض کر دیا گیا ہے. دین کا علم حاصل کرنا، جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. وہ اس سے ہم نہیں بچ سکتے، اور پھر سیکھنا بھی ہے اور آگے سکھانا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے مقصد کو جانیے اور اپنی نعمتوں کی قدر کیجیے زبان سے بھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیجیے جس طرح آپ لگا سکتے ہیں. جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے لوگوں میں بھی بانٹیں، شیئر کریں لوگوں سے. میں نے کہا نا، آپ بزنس کر رہی ہیں کسی چیز سے، کچھ کما رہی ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن بیچ میں فی سبیل اللہ پورشن رکھا کریں ہر کام میں. انسانوں کو نہیں کھلا سکتی تو گھر میں بچا کھچا چیونٹیوں کو کھلا دیں، ڈیلی بیسس پہ باہر جو پرندے آتے ہیں انہیں کھلا دیں، بلی کو کسی کو کھلا دیں. تو یہ آپ جو مومن ہے نا وہ پھر ہر مخلوق کے لیے باعث خیر ہوتا ہے. اس کو خود ہی آئیڈیاز آتے جاتے ہیں کہ میں کس طرح اس مخلوق کو فائدہ دے سکتا ہوں، میں کس طرح اس انسان کو فائدہ دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. کوئی اللہ تعالیٰ پہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. اور کوئی یہ جو ظلم ہوتا ہے نا قدری کا، نا شکری کا، نعمتیں پھر چھین لی جاتی ہیں، تو ظلم کس نے کیا؟ انسان نے خود اپنے اوپر کیا. آیت نمبر 57 کی طرف بڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اچھا، اب یہاں پر یہ واقعہ، یہ اب وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا. یہ کئی سال بعد جب دوبارہ وہ شام یہ گئے ہیں، وہاں پہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ فلسطین کا علاقہ ہے، جو بھی ہے، جب وہ فتح ہوا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب جب یہ فتح کیا ہے تو اس میں کیسے داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جا رہی ہوں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا بار بار ذکر آئے گا تو آپ کو خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ پچھلی آیت اور اس میں کئی سال کا ڈفرنس ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا، ان کا جو رد عمل تھا، کس طرح وہ جھکے ہوئے تھے. ان کی پیشانی، وہ جو اون کا وہ جاوا ہوتا ہے نا، بار بار وہاں جا کے ٹچ ہو رہی تھی، اتنے جھکے ہوئے تھے. کتنی عاجزی سے داخل ہوئے ہیں فزیکلی بھی، اور زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کس طرح پھر انہوں نے جو بھی یہ ساری تفصیلات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ آپ دیکھیں. تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جب تم لوگ وہاں داخل ہو اس بستی میں، تو ایک تو کیا کرو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. تم اس میں سے جہاں سے تمہارا دل چاہے تم خوب کھاؤ. راغدا کے بڑے معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کھلا کھاؤ، رج کے کھاؤ، خوب کھاؤ، جتنا چاہو. بہت سارے اس کے معنی ہیں. حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو اور جتنا چاہو تم کھاؤ. جی کائنڈلی اسکرین کو بیٹا ٹچ نہ کیجیے، اسکرین کو نہ ٹچ کیجیے. میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو ڈسٹریکشن ہوتی ہے بیٹا. ٹھیک ہے، چلیے، پھر میرا ٹائم بھی لگے گا اس کو صاف کرنے میں. جی، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہو. اس میں سے جہاں سے چاہو جتنا چاہو نعمتیں کھاؤ پیو، لیکن کیا کرو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جانا. اور یعنی کہ فزیکلی بھی تمہاری عاجزی ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ. اچھا، اس کا پہلے کر دیتی ہوں. وَقُولُوا حِطَّةٌ، فزیکلی بھی عاجزی نظر آئے، اور زبان سے حِطَّةٌ کہتے ہوئے جاؤ. حِطَّةٌ ایک اور زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی میں یہ کہا گیا ہے، اس کا مطلب تھا عبرانی میں ہمارے گناہ بخش دے. کہ وہ لفظ کہتے ہوئے داخل ہو، جسم سے بھی عاجزی ظاہر ہو، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہو. یہ رویہ ہونا چاہیے مومن کا جب اسے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کو فتح ملتی ہے، کوئی آپ کو عہدہ ملتا ہے، درجہ ملتا ہے، رتبہ ملتا ہے.
ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. اگر تم کسی بھی نعمت کے ملنے کے بعد، کوئی بھی فتح کامیابی ملنے کے بعد، اسے اپنی زندگی سے کوریلیٹ کیجیے. ہر آیت کو، کچھ بھی ملے آپ کو، کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو فزیکلی بھی عاجزی ہونی چاہیے، اور زبان سے بھی انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. استغفار تو زندگی کا لازمی حصہ پکڑ لیں آپ. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے. کثرت سے استغفار کیجیے. ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے اول تو کوئی گناہ تھا نہیں، خطائیں بھی بخش دی گئی تھی، وہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 70 ٹائمز استغفار فرماتے تھے، اور ایک سے پتہ چلتا ہے کہ 100 ٹائمز. تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے انسان میں عاجزی ہو. کوئی بھی نعمت پا لینے کے بعد آپ کا رویہ آپ کی فیوچر کو ایکسپلین کرے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اگر تو آپ شکر گزار ہیں اس نعمت کو ملنے کے بعد، اس کامیابی کے ملنے کے بعد، اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، تو آپ کو فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ اچھا لگتا ہے. کہ اس کے بعد اگر قارون کا رویہ ہے کہ یہ تو مجھے میری وجہ سے ملا ہے، یہ سب میں اسمارٹ ہوں، میں انٹیلیجنٹ ہوں، میری محنت ہے، میں راتوں کو جاگی ہوں، تو پھر بھول جائیے. ٹھیک ہے. اور اگر رویہ عاجزی والا ہے، کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے، اور فزیکلی بھی عاجزی، زبان پہ بھی عاجزی، لوگوں کے ساتھ نرمی محبت. کیا رویہ تھا فتح مکہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سب کو معاف کر دیا. جب آپ شروع سے سیرت پڑھتے ہوئے آئیں گے نا، ڈے ون سے، 40 سال کی عمر سے جب نبوت ملی، ایک ایک دن جب آپ پڑھتے 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 آپ فتح مکہ پہ پہنچیں گے، تو آپ حیران رہ جائیں گے. اتنے ظلم، اتنی زیادتیاں، اور اس کے بعد معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر کسی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ کسی درخت کو، نہ عورت کو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو. اور جو ادھر خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اسے پناہ دے دی جائے گی. جو ابو سفیان ان کے گھر میں پناہ لے گا اسے پناہ دے دی جائے گی. اور سب کو معافی کا اعلان. یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو پھر جو یہ کرتا ہے کامیابی ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطائیں، یہاں پر مراد یہ بھی ہے کہ اگر تم سے شہر میں داخل ہوتا ہے انسان کامیابی کے نشے میں، بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی معاف کر دیں گے، اگلی پچھلی بھی سب معاف کر دیں گے. خطا عام طور پہ ہوتی ہے جو آپ سے انکانشیسلی ہو جاتی ہے، اسے خطا بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک اور لفظ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ایکچولی یہ کلاس لفظوں کی پہچان میں نہیں کرواتی، ورنہ مجھے لفظوں کے ساتھ جو مجھے مزہ آتا ہے نا پڑھنے اور پڑھانے میں، لفظ کی پہچان ہوتی ہے نا تو پھر وہ چیز یاد رہتی ہے. لیکن چلیں، یہ درس سے قرآن ہے. ٹھیک ہے. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف خطائیں معاف کر دیں گے اگر تم لوگوں سے وہاں پر ہوئیں فتح کے نشے میں، کامیابی کے نشے میں، یا غلط یہ عام روٹین میں بھی کچھ بھی خطائیں تو ہوتی رہتی ہیں، سب سے ہوتی رہتی ہیں. نہ صرف وہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، بلکہ احسان کرنے والوں کو، محسنوں کو ہم اور زیادہ دیں گے. یہ سین جو ہے نا، اس کا مطلب جلد، ان قریب، یہ حرف ہے. تو محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حسن سے، کسی کام کو خوبصورتی سے کرنے والا. اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے کام کو بہترین کے درجے پہ کرنے والا، جو اس کا حق ہے اس سے بھی زیادہ. جتنا کوئی اپنا پرفیکٹ لیول پہ کوئی کر سکتا ہے نا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینے والا بھی محسن ہوتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اور زیادہ دیں گے. چلے آج کی آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 59. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بات کو بدل دیا اس کے سوا جو کہ ان سے کہی گئی تھی. ان سے کیا کہا گیا تھا؟ کہ تم کہو حتّاتن. حتّاتن کا مطلب تھا کہ میرے گناہ بخش دے. تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. بخاری میں ہمیں، صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حتّاتن کے بجائے حبّاتن فی شعرا، اس کا مطلب ہے کہ دانا بالی کے اندر، یہ بولا. اور جبکہ صحیح مسلم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حبّاتن کی جگہ ہنتاتن اس طرح سے بولا کہ گندم
اپنی بالی کے اندر. یا بعض میں ہے کہ جی صرف انہوں نے ہنتا تن بولا جس کا مطلب ہے گندم گندم. اور نہ صرف انہوں نے وہ الفاظ بدل دیے بلکہ فزیکلی بھی یہ اس طرح سر جھکا کے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ جو سجدہ کرتے ہوئے جو لفظ ہے اس کی بہت ڈیٹیل ہے. سجدہ میں سر جھکانا اس کا معنی ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا سر جھکانا بھی اس میں شامل ہے اور مکمل سر جھکانا جس طرح ہم نماز میں سر جھکاتے ہیں. تو یہ صرف یہاں پہ مکمل سجدہ نہیں سر جھکانا فزیکلی یہ مراد ہے عاجزی کے ساتھ. اچھا ایک تو انہوں نے ہتاتن نہیں کہا ہنتاتن اور نہ جانے کیا کچھ بولا. میں نے آپ کے سامنے دو مختلف حدیث کا ریفرنس دیا. تو اس کے علاوہ انہوں نے فزیکلی بھی یہ جیسے بچہ نہیں اپنے یہ اسے چوتڑ بولتے ہیں ہپس کے بل جب وہ چلتا ہے مذاق سے تو انہوں نے اس طرح یہ انٹر ہوئے تھے. آپ ان کو دیکھیں یہ بنی اسرائیل کیا کچھ نہیں کرتے رہے وقتی طور پہ ٹھیک ہوتے بھی تھے ان میں اچھے لوگ بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی لیکن زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی رسولوں کی نافرمانی بدتمیزیاں بد اخلاقیاں گستاخیاں اور خود پسندیاں اور تکبر اور نہ جانے کن کن عادتوں کا یہ شکار ہو چکے تھے بری عادات کا. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا دوسرا پھر انہوں نے اس طرح سے یہ انٹر نہیں ہوئے تھے. تو اب پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ بار بار ان کو ظالم کہہ رہے ہیں جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور دین جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو وہ ظالم ہی ہے نا. اب ظالم کا بھی ایک ڈیٹیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ظلم کسے کہتے ہیں کیا کیا اس میں شامل ہے. تو ان سب لوگوں پر یہ جو اب ان کی حرکتیں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی فزیکلی بھی ویسے انٹر نہیں ہوئے اور جو لفظ بولتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ بھی نہیں بدل دیا اپنی مرضی کی اور پھر وہاں جا کر بھی بتایا جاتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو کر انہوں نے وہ نافرمانیاں کی انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی انہوں نے بہت وہاں پر لوٹ مچائی اور ظلم کیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا تھا رجز عذاب اتارا آسمان سے. رجز یہ گندگی کو بھی کہتے ہیں اور اس سے مراد یہاں پر عذاب اور کہا جاتا ہے ان پہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی اور اس میں ایک جگہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ اس میں مر گئے. تو یہ مختلف روایات ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو ایسے ہی عذاب نازل ہوتے ہیں اور جو بعض دفعہ اس طرح وباؤں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. ہم قرآن مجید جس کو عذاب کہے گا ہم عذاب کہیں گے. خود سے ہم نے کبھی ججمنٹل نہیں ہونا. ہم کیا کرتے ہیں ہم پہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے ہم کہتے ہیں یہ آزمائش ہے. سیم تکلیف اگر کسی دوسرے شخص پہ آتی ہے جو مجھے اچھا نہیں لگتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. یہ کسی پر نا فتویٰ دینے سے پہلے بہت ڈرا کریں. کسی کو کافر نہ کہا کریں کسی کو منافق نہ کہا کریں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے. ایون ہمیں تو کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے کا حق نہیں دیا گیا. ہم آرام سے جنتی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں تو پکا جنتی. ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے کہنے کا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے. بیما کانو یفسقون کیونکہ وہ فسق کرتے تھے. فسق ہوتی ہے نافرمانی. اس کے آگے سے درجے ہیں. چھوٹے نافرمانی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے چھوٹے تو بس سمجھ لیں کہ ہر طرح کی نافرمانی اس میں شامل ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض اور خاص طور پہ ظلم یہ جو بندوں پہ ظلم ہوتا ہے نا یہ اس کا ایکشن بڑی پھر اللہ تعالیٰ سخت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں کمی بیشی کو وہ اس طرح سے کبھی اپنے میں شرک ایک چیز ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت ناپسند فرماتے ہیں اور ادروائز باقی حقوق میں اس طرح سے عذاب نہیں آتے ہیں. لیکن بندوں پہ جب ظلم ہوتا ہے نا تو پھر زیادتیاں بندوں کے حقوق میں تو پھر بہت سخت ایکشن لیا جاتا ہے. اور یہ عذاب آسمان سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس وجہ سے کہ یہ فسق کیا کرتے تھے نافرمانی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے. چلیے جی آج ایسا کرتے ہیں یہ آیت نمبر 59 تک ہی ہمارا ہو سکا. اب جو اسٹوڈنٹ جانا چاہتی ہیں وہ جا سکتی ہیں جو حدیث کی کلاس کے لیے رکنا چاہتی ہیں تو مختصر سی حدیث ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم پھر جلد دیکھ لیں گے. تو یہاں پر میں اس کی ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں اور حدیث کی سٹارٹ